हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिजीम चेंज। रिजीम चेंज जो आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिजीम चेंज है क्या, कैसे इसको लाया जा सकता है और अभी तक कहाँ कहाँ पे रिजीम चेंज पॉसिबल हुआ है। तो रिजीम चेंज का मतलब किसी भी मुल्क में मुनज़्ज़म या ज़बरदस्ती उसी मुल्क की जो इलेक्टेड हुकूमत है उनको दूसरी हुकूमत पे तब्दील करना, इसको कहते हैं रिजीम चेंज। रिजीम चेंज को कामयाब करने के लिए मुख्तलिफ किरदारों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। इनमें सबसे पहला, वो मुल्क जो रिजीम चेंज लाना चाहता है उसी मुल्क का जो खुफिया इदारा है वो मेन किरदार अदा करता है, और जहाँ पर रिजीम चेंज लाना हो उसी मुल्क के बाअसर लोग, बाअसर इदारे, मीडिया, सियासी लोग और उसी मुल्क के बाअसर मजहबी लोगों का एक साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम दो ऐसे वाक़यात का जिक्र करेंगे जहां पर रिजीम चेंज पॉसिबल हुआ हो। सबसे पहले है ईरान। ईरान जहां पर तकरीबन 84 मिलियन लोग आबाद हैं। ईरान में सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस हो रहा है। ईरान का शुमार दुनिया के टॉप 10 ऐसे ममालिक में होते हैं जो सबसे ज़्यादा आयल को प्रोड्यूस करते हैं। तकरीबन 3.7 मिलियन बैरल पर डे रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान आयल को प्रोड्यूस कर रहा है। 1913 में बरतानिया ने इन ही आयल पर, ईरान के आयल पर एंग्लो पर्शियन आयल कंपनी की मदद से काबिज हो गए। ईरान के आयल का जितना भी कंट्रोल था वो एंग्लो पर्शियन आयल कंपनी के पास चला गया। मतलब इनडायरेक्टली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ही ईरान के आयल को कंट्रोल करते थे। मोहम्मद मुसद्दिक जो कि 1882 को ईरान में पैदा हुए और 1951 को वो ईरान के 35वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मोहम्मद मुसद्दिक जब एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए तो उन्होंने बहुत से अच्छे इकदाम उठाए अपनी मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, जिनमें से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेप्स जो है वो है लैंड रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है वो है नेशनलाइजेशन ऑफ ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री। क्योंकि जो एंग्लो पर्शियन कंपनी है या बरतानिया, वो ईरान के आयल को टोटली कंट्रोल कर रहे थे और ये मोहम्मद मुसद्दिक को काबिल कबूल नहीं था। वो चाहते थे कि ईरान का जो आयल है, जो एसेट्स है, वो ईरानी लोग और ईरानी हुकूमत के फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल हो जाए। इसी वजह से उन्होंने इन ही कंपनी के साथ, एंग्लो पर्शियन आयल कंपनी के साथ जितनी भी एग्रीमेंट हुए थे उन तमाम के तमाम एग्रीमेंट को ख़त्म किए और एंग्लो पर्शियन आयल को ईरान के आयल इंडस्ट्री में मुदाखलत पे पाबंदी लगाई कि आनवर्ड आप कोई भी ईरान के आयल रिजर्व में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये बात याद रखें कि जितने भी बाअसर ममालिक है वो मुर्दाबाद जिंदाबाद से परेशान नहीं होते, लेकिन अगर आप उनकी इकानमी को टच करते हो या कोई ऐसा कदम उठाते हो जो उनकी इकानमी के लिए काबिल कबूल न हो तो ये बहुत जल्दी हरकत में आ जाता है। और यही वजह है कि मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत को गिराने के लिए उस वक्त बरतानिया ने अमेरिका से मदद मांगी ताकि हमारा जो कंट्रोल है ईरान के आयल पर वो कंट्रोल बरकरार रहे। अमेरिका एग्री हो गया और मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत को गिराने का जो टास्क है वो दो खुफिया एजेंसी को दिया गया, एक CIA और दूसरा MI6, जिसको लीड कर रहे थे कर्मिट रोजवेल्ट। ये बात भी याद रखें
کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ نے رجیم چینج لانے ہو تو اسی ملک کے بااثر لوگ یا بااثر ادارے کو ریکروٹ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس لیے CIA اور MI6 نے ایران میں بااثر لوگوں کو ریکروٹ کیا، جس میں محمد رضا پہلوی ان کو مل گئے اور انہی کی مدد سے انہوں نے محمد مصدق کے حکومت کو گرانا شروع کیا. ساتھ ہی ساتھ ایران میں محمد مصدق کے خلاف ایک پراپر کمپین بھی شروع کیا کہ وہ ایران کے لیے ایک خطرہ ہے. تو جتنا بھی میڈیا، سیاسی اور دوسری لوگ تھے وہ تمام کے تمام محمد مصدق کے خلاف ہو گئے. بالآخر کار CIA اور MI6 نے محمد مصدق کو ان ہاؤس اریسٹ کے لیے ایک اٹیمپٹ کی تاکہ وہ اس کو نظر بند کیا جا سکے، لیکن فرسٹ اٹیمپٹ کا محمد مصدق کو پتہ لگ گیا اور فرسٹ اٹیمپٹ CIA اور MI6 کا ناکام رہا. لیکن کرمٹ روزویلٹ جو دونوں خفیہ ایجنسی کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے محمد رضا پہلوی کی مدد سے ایک دوسرا اٹیمپٹ کیا تاکہ محمد مصدق کو ان ہاؤس اریسٹ کیا جائے. اور دوسری اٹیمپٹ میں یہ دونوں خفیہ ادارے کامیاب ہو گئے اور محمد مصدق کو ان ہاؤس اریسٹ کیا اور جو حکومت تھی وہ محمد رضا پہلوی جو کہ لاسٹ شاہ آف ایران ہے ان کے سپرد کیا گیا. جو ہی محمد رضا پہلوی کی حکومت ان کو مل گئی تو محمد مصدق نے جتنے بھی سٹیپس اٹھائے تھے اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، ان تمام کے تمام سٹیپس کو محمد رضا پہلوی نے ریجیکٹ کر دیے، جس میں لینڈ ریفارم، سوشل سیکیورٹی اسکیم اور موسٹ انفلوئنشل جو تھا وہ نیشنلائزیشن آف ایران آئل انڈسٹری تھا. اور اسی وجہ سے جو ایران آئل انڈسٹری کا کنٹرول ہے وہ دوبارہ اینگلو پرشین آئل کمپنی کے پاس چلا گیا اور محمد رضا پہلوی کا جو لاسٹ شاہ آف ایران ہے ان کی حکومت 1953 سے 1979 تک ایران میں جو ریولوشن آیا وہی تک جاری رہا. اور اسی طریقے سے دونوں CIA اور MI6 ایران میں رجیم چینج لانے میں کامیاب ہو گئے. دوسرا موسٹ امپورٹنٹ رجیم چینج جو پاسبل ہوا وہ ہوا گوٹمالا جو کہ ایک سینٹرل امریکن کنٹری ہے اور ان کا جو موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ ہے وہ ہے بنانا. اسی ملک کی انٹائر جو اکانومی ہے وہ بنانا کے ایکسپورٹ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے. یہ 1821 میں اسپین سے آزاد ہوئے تھے. 19 اور 20ویں سنچری میں گوٹمالا نے فوکس کیا کہ اپنی ملک کی جو اوپن مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے توجہ دی تاکہ ان کے ملک میں انویسٹمنٹ بڑھ جائے، ان کے ملک کو انویسٹر انکریج کیا جا سکے، انویسٹر کو اٹریکٹ کیا جا سکے تاکہ دوسری ممالک کی جو انویسٹر ہے، دوسری ممالک کی جو FDI ہے وہ FDI انٹر ہو جائے گوٹمالا میں اور وہاں پر انویسٹمنٹ کر دے تاکہ وہ کنٹری اکنامکلی اسٹیبل ہو جائے. انہی انویسٹر میں سے امریکن ایک کمپنی ہے یونائٹڈ فروٹ کمپنی، وہ بھی انٹر ہو گئی گوٹمالا میں تاکہ وہاں پر انویسٹمنٹ کر سکے. لیکن امریکن جو یونائٹڈ فروٹ کمپنی ہے یہ بہت جلد ہی گوٹمالا کی بنانا ایکسپورٹ کے اوپر کنٹرول انہوں نے حاصل کیا اور گوٹمالا کی جتنی بھی بنانا ایکسپورٹ ہے وہ تمام کے تمام کنٹرول یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے پاس آ گیا. تقریباً 42% آف دا فارمر گوٹمالا فارمر یہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی ہی کنٹرول کرتی تھی. یوں کہہ لے کہ نصف اکانومی گوٹمالا کی وہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی ہی کنٹرول کرتی تھی. 1931 سے
1944 تک یہاں پر جارج بیکو کی حکمرانی تھی جو کہ گوٹمالا کو رول کر رہے تھے۔ انہی کی حکمرانی میں امریکن فروٹ کمپنی نے تقریباً 42% کنٹرول حاصل کیا تھا فارمر کا۔ جتنی بھی گوٹمالا کی ریسورسز تھے وہ تمام کے تمام ریسورسز یہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی فری میں یوز کر رہے تھے۔ ٹیکس کوئی بھی وہ پے نہیں کر رہا تھا، امپورٹ ڈیوٹیز سے ان کو ایگزمپشن مل گئی تھی۔ یوں کہہ لے کہ گوٹمالا کی انٹائر اکانومی امریکن فروٹ کمپنی کے پاس ہی چلے گئی۔ پھر 1951 میں گوٹمالا میں چینج آ گیا اور گوٹمالا کے لوگوں نے جیکوب اربینز کو اپنا پریزیڈنٹ منتخب کیا 1951 میں۔ اربینز جو کہ نیا پریزیڈنٹ بن گیا گوٹمالا کا، وہ صرف اسی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوا کیونکہ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی جو مونوپلی ہے اسی مونوپلی کو وہ ختم کرے گا، لینڈ ریفارمیشن لائے گا۔ جو یونائٹڈ فروٹ کمپنی ٹیکس پے نہیں کر رہی اور گوٹمالا کے تمام ریسورسز کو فری میں یوز کر رہے ہیں، تو وہ گوٹمالا کو کچھ نہ کچھ ٹیکس ضرور پے کرے گا تاکہ وہ گوٹمالا کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کیا جا سکے۔ لینڈ ریفارم انہوں نے لائی تاکہ مختلف لوگوں کو لینڈ مل جائے، مختلف لوگ بھی بنانا کی ایکسپورٹ اور بنانا کی بزنس میں حصہ لے سکے۔ کیونکہ اس سے پہلے گوٹمالا کے صرف 2% لوگوں کے پاس 70% سے زیادہ بنانا کی جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ تھی وہ صرف 2% لوگوں کے پاس اویلیبل تھی، اور یونائٹڈ فروٹ کمپنی انہی 2% لوگوں کو ڈائریکٹلی کنٹرول کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے گوٹمالا کی جتنی بھی ایکسپورٹ ہے انہی ایکسپورٹ پر اس ہی کمپنی یونائٹڈ فروٹ کمپنی کا انٹائر کنٹرول تھا۔ اگین امریکن جیسی کمپنی کے مونوپلی کو ٹارگٹ کیا گیا جو کبھی بھی امریکہ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ سٹارٹ میں نے بتایا کہ انہی بااثر ممالک کی اگر اکانومی کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ ایٹ ونس حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امریکہ نے اربنز کی حکومت کو گرانے کا جو پلان ہے وہ ہینڈ اوور کیا CIA کو کہ اربنز کی حکومت کو چینج کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اب کسی بھی ملک میں اگر آپ نے رجیم چینج لانے ہو تو اسی ملک کے انفلوئنشل ادارے یا انفلوئنشل لوگوں کو ریکروٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے CIA بھی اسی تلاش میں تھا کہ گوٹمالا میں ایک ایسے بااثر شخص یا ایک ایسا بااثر ادارہ مل جائے جو اربنز کی حکومت کو چیلنج کیا جا سکے، اور بالآخر ان کو آرمی میں سے کارلوس ارماس مل گیا جو کہ اربنز کی حکومت کو چیلنج کرے گا۔ CIA نے اسی بندے کو ریکروٹ کیا اور اس ہی بندے کو جتنی بھی لاجسٹک سپورٹ ریکوائرڈ تھی وہ تمام کے تمام لاجسٹک سپورٹ CIA نے اسی کارلوس ارموس کو پرووائڈ کیا تاکہ وہ اربنز حکومت کے خلاف ایک کمپین چلائے، اربنز حکومت کو چیلنج کیا جا سکے، اور بالآخر CIA نے گوٹمالا کی کیپٹل سٹی میں ایئر سٹرائک کی۔ جو ہی انہوں نے ایئر سٹرائک کی تو آرمی میں انہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کیا تھا، تو اسی وجہ سے ریئیکشن بہت ہی کمزور رہا US کے ایئر سٹرائک کے خلاف، کیونکہ کارلوس ارماس کی مدد سے انہوں نے بہت سی آرمی آفیشلز کو ریکروٹ کیا تھا، بہت سی اداروں کو ریکروٹ کیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ اتنا پراپرلی ریئیکٹ نہیں کر پائے جتنا پاسبل تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ کی مدد سے، امریکہ اور کارلوس ارموس کی مدد سے جو اربنز کی حکومت تھی ان کو
گرایا گیا۔ اربنز نے آخر کار ہار مان لی اور وہ میکسیکو چلے گئے، ملک بدر ہو گئے۔ انہوں نے باقی جتنی بھی زندگی ہے وہ جلاوطنی میں ہی گزاری، اور ادھر پر گوٹامالا کی جو حکومت ہے وہ کارلوس آرماس کو دیا گیا۔ کارلوس آرماس جو ہی حکومت میں آ گئے تو اربنز نے جتنی بھی اقدام اٹھائے تھے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے، ان تمام کے تمام اقدام کو کارلوس آرماس نے ختم کیے، اور دوبارہ جو بنانا کی ایکسپورٹ کا کنٹرول ہے وہ دوبارہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کو دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے کارلوس آرماس فار دا نیکسٹ 30 ایئر وہ گوٹامالا میں رول کر رہے تھے امریکہ کی مدد سے۔ تھینک یو۔